अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाज़रीन व सामाईन, हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम बकदम पढ़ने का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, उसके हमने 107 अबवाब मुकम्मल कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 108, जिसका उन्वान है लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। शुरू करते हैं आज का बाब। तवाफ़े विदा के बाद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। वापसी के सफ़र में गुदैर ख़म नामी तालाब के मकाम पर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा फरमाया और उनके सामने खुतबा दिया, जिसमें फरमाया, लोगो दर हकीकत मैं भी तुम्हारी तरह एक बशर हूँ और बंदा हूँ। मुमकिन है अब जल्द ही मेरे रब का एलची मेरे पास आ जाए। मेरा बुलावा आ जाए और मैं उसके आगे सर तस्लीम खम कर दूँ। मैं भी अल्लाह के सामने जवाब दे हूँ और तुम भी जवाब दे हो। अब तुम क्या कहते हो? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जवाब दिया, हम गवाही देते हैं कि बेशक आपने तबलीग का हक अदा कर दिया, उसमें पूरी मेहनत फरमाई और नसीहत तमाम कर दी। तब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम उसकी गवाही नहीं देते कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, और ये कि जन्नत, दोज़ख और मौत बरहक चीज़ें हैं, और ये कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना बरहक है, और ये कि क़यामत आने वाली चीज़ है, इसमें किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं, और ये कि अल्लाह ताला उन लोगों को दोबारा ज़िंदा करके उठाएगा जो कब्रों में पहुँच चुके हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, बेशक हम इन सब बातों की गवाही देते हैं। इस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, आप गवाह रहिएगा। फिर फरमाया, लोगो कुरान पर जमे रहना। मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरे अपने घर वाले, जिसमें अज़वाजे मुतहरात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ सब आ गईं। तुम मुंतशिर होकर फूट मत डाल देना, यहाँ तक कि तुम हौज़े कौसर पर मेरे पास जमा हो जाओ। इस मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए, मैं जिसका मौला और आका हूँ, अली भी उसके मौला और आका हैं। ए अल्लाह, जो अली का मददगार हो, तू भी उसका मददगार हो जा, और जो उससे दुश्मनी रखे, तू भी उससे दुश्मनी रख। जो उससे मोहब्बत रखे, तू भी उससे मोहब्बत रख। जो उससे बुग़्ज़ रखे, तू भी उससे बुग़्ज़ रख। जो उसकी मदद करे, तू भी उसकी मदद कर, और जो उसकी अयानत करे, तू भी उसकी अयानत फरमा। जो भी इसे रुस्वा करे, तू इसे रुस्वा फरमा। ये जहाँ भी हो, तू हक और सदाकत को उसका साथी बना दे। लफ्ज़ मौला के बहुत से मायने हैं। यहाँ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तमाम अहले ईमान के लिए बुज़ुर्ग, सरदार और काबिल एहतराम हैं। मौला का एक मतलब मददगार भी है। ग़रज़ मौला के 20 के करीब मानी हैं। मशहूर मुहद्दिस इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो इरशाद है कि जिसका मैं मौला हूँ, उसके मौला अली भी हैं,
کیا اس ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں؟ اس سوال کے جواب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس حدیث سے یہ مطلب نہیں نکلتا، بلکہ ان علماء کے نزدیک جو اس میدان میں نمایاں ہیں اور جن کی تحقیق پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مددگار آقا اور محبوب میں ہوں تو علی بھی اس کے مددگار آقا اور محبوب ہیں۔ اس سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر رات بسر فرمائی اور رات کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مدینہ منورہ پر پڑی تو 3 مرتبہ تکبیر کہی اور یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہوئے اور اپنے پروردگار کو سجدہ کرتے ہوئے اور اس کی تعریفیں کرتے ہوئے لوٹنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور سب گروہوں کو اس نے تنہا شکست دی۔ پھر صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے 11 ہجری میں پیر کے دن، جبکہ ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے اور اس علاقے کو سلامی شاہ سواروں سے پامال کرو، میں تمہیں اس لشکر کا امیر بناتا ہوں۔ نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاعات سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ دیر مت ٹھہرنا اور اپنے ساتھ جاسوس اور مخبر لے جانا۔ اگلے روز بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا، اس کے بعد بخار بھی ہو گیا۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف کے باوجود اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم بنا کر دیا، پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا، جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بڑے بڑے ممتاز اور تجربہ کار لوگ موجود تھے۔ اس بنیاد پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربہ کار حضرات موجود ہیں تو ایک نو عمر کو سپہ سالار کیوں مقرر فرمایا گیا؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خطاب فرمایا۔ لوگوں،
یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو، کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ اب جو صحابہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈھال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ لشکر اس وقت جرف کے مقام پر تھا۔ اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ سے پیغام ملا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سر درد کے بارے میں بتایا تو انہوں نے سر دبانا شروع کر دیا۔ سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری رہنے لگی۔ بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف کنوؤں سے 7 مشکیں پانی منگوائیں اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم دیا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آج کا باب اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔